अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम। व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जो पिछले सबक में या क्लास में पढ़ा गया था पूछ लिया जाए क्या? पूछिए। अच्छा ये बताइए, सूरतुल फील में कितनी आयतें हैं और 5 आयतें हैं। अच्छा ये मक्की है मदनी सूरत है? मक्की सूरत है। मक्की है। अच्छा माशाअल्लाह। इसमें इसकी नुज़ूली तरतीब क्या है और जो है वज़ई तरतीब क्या है? तो पांचवी हैं? 19 इसके बारे में है। नज़ूली तरतीब 19 19 और पुरानी और तरतीब दूसरा क्या था सवाल? पुरानी तरतीब 105। 105। हाँ। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, इसका शान नुज़ूल क्या है? यमन कनान पर एक बादशाह था, क्या नाम था उस बादशाह का? अब्रहा। बादशाह का नाम अब्राहा। अच्छा ये बताइए एक क्वेश्चन, अबाबील जो है ये क्या चीज है अबाबील? एक परिंदे का ये नाम एक अबाबिल है। परिंदे का नाम है। परिंदे का नाम अबाबिल है। इसकी चोंच में दबी हुई कंकरी में इतनी ताकत, शक्ति और पावर कैसे आ गई? अल्लाह ताला की कुदरत से। अल्लाह ताला की रहमत से। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत से है। हाँ। अच्छा ये बताइए, खाने की कितनी सुन्नतें? 14। माशाअल्लाह। अच्छा 3 उंगलियों से बर्तन को 3 उंगलियों को चाट कर साफ करना, ये दरमियान में या आखिर खाने में? आखिर में। खाने में। अच्छा माशाअल्लाह, आप लोगों ने तो बहुत अच्छी मेहनत करी है। अच्छा आप चौथा कलमा सुनाएंगे कोई एक? चौथा कलमा तौहीद। तौहीद सुनाइए। तौहीद माने? एकता। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा मैं अब नाम लेकर पूछ लूं? हाँ। नूर सबा बताएं, वुजू के अंदर कितनी सुन्नतें? 13। माशाअल्लाह। अब ये बताइए, गर्दन का मसा करना सुन्नत है या गले का मसा करना सुन्नत है? गर्दन का गर्दन। नाक किस हाथ से साफ करेंगे? उंगली से। क्या बोलते हैं, लेफ्ट या राइट? हमें नहीं। हाथ की उंगलियों का खिलाल किस तरह करेंगे? से बाएं हाथ की इसमें आवाज में समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये कह रहा हूँ, हाथों की उंगलियों का खिलाल किस तरह करेंगे? हाथ को बाएं हाथ पे रख के खिलाल करेंगे, फिर बाएं हाथ से खिलाल करके तब करेंगे। माशाअल्लाह, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा याद किया, दिल खुश हो गया। अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन पढ़ाई करत है। हाशिम कौन थे? क्या? हाशिम कौन थे? अल्लाह के रसूल की सीरत में कभी बेटे पढ़े थे। हैं? हाँ, खुसई के बेटे थे। हुसै के बेटे। और अल्लाह के रसूल का इनसे क्या रिश्ता है? काबे को तामीर करने वालों में। हाँ माशाअल्लाह। जमजम के कुएं को किसने तलाश किया था? अब्दुल मुत्तलिब ने। अच्छा हमारे नबी के अब्बू जान का नाम क्या है? अब्दुल्ला। और हमारे नबी के अम्मी जान का नाम? बीबी आमना। हमारे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा?
ان کے دادا نے عبدل اچھا محمد نام کیوں رکھا؟ تاکہ دنیا بھر میں سب لوگوں کو نام پتا ہو. ماشاء اللہ. ارے یہ بند کیجیے گا، کیا بج رہا ہے؟ اچھا اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں، اس لیے آپ تمام حضرات ہاں تو ہمارے بھوجی منسائے کے ہر دہے ہیں. ایک نور صبا سنائے، سورۃ الفیل کو بس سنائے. سورۃ الفیل یاد نہیں سر، میں یاد نہیں بولوں؟ کرے. شبلی فاطمہ سنائے. ہاں سر بول رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ترميهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اے بھائی ہلا ہائلا سورۃ الفیل کوئی بھی سنائے. الرحمن الرحیم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاء اللہ. اب دیکھیے ہم چلتے ہیں. ہم نے آج یہ اندازہ لگایا کہ ان صورتوں کو پہلے لے لیا جائے جن صورتوں کے کو عام طور پہ سب یاد ہوتے ہیں. آج ہم آپ کو سورہ اخلاص کے بارے میں بتائیں گے. سورہ اخلاص اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں قل هو اللہ احد کی سورت کو. اس کو کہتے ہیں جماعت والے ہیں کھڑے ہو جائے کے اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے. قرآن 112ویں سورت ہے. 112ویں سورت ہے جو مکی سورتوں میں سے مکی سورت ہے اور 30ویں پارے میں ہے. اس سورت کو اس لیے توحید یا اخلاص کا نام دیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور انسان کو شرک سے یہ نجات دیتی ہے. اس کی جو ترتیب ہے ترتیب کا نمبر ہے جو قرآن کریم کی ترتیب ہے وضعی، اس کے اعتبار سے 112ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 22ویں نمبر کی سورت ہے. اس میں اور ایک رکوع ہے. اس میں میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے. ایک تو قل هو اللہ احد ہم کہتے ہیں کل کے معنی عربک میں ایٹ دا فوڈ کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا. آواز لوگوں کی زیادہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ لوگ پلیز دیکھیے اس سے کلاس کا ماحول ہوتا ہے. آپ جو ہے بالکل اس میں پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم کل پڑھ دیتے ہیں حالانکہ بڑے قاف سے کہنا ہے قل هو اللہ احد.
اس کو بعض لوگ کل واللہ احد پڑھتے تھے، کل واللہ جب ہم نے پڑھا تو ایک لیٹر اور ایک حرف چھوٹ گیا، پورا پڑھنا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، پلیز بات تو سر آواز نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ نکالنی ہے اللہ الصمد۔ پکانی نمازیں پڑھ لی ہم پڑھ لو، آواز صاف نہیں آ رہی بات۔ مفتی سر کسی کی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، سب کی آواز میں آواز میں کہہ رہا ہوں آپ تمام حضرات پلیز خاموش ہو جائیں۔ دیکھیے کلاس کا اس سے مینٹین بگڑتا ہے، دوسروں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا بھی آواز سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا میری آواز بالکل نہیں آ رہی؟ باقی آجو باجو میں جو ہے سب کا آواز آ رہا ہے، آپ کا آواز آ ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہو رہا ہوگا ایسا شاید۔ نہیں سائڈ میں سب کی آواز آ رہی ہے، بس آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، مطلب باقیوں کی آواز کی وجہ سے آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نیٹ پرابلم نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا جی بتا رہے کہ اپنے بچے کو مارو۔ جو بات کر رہا وہ تو اپنے گھر میں مار رہا ہے۔ آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ سبھی بہنیں چپ چاپ ہو جائیے، ٹائم نکل رہا ہے۔ جی ہاں بہت اچھی، نور جہاں ملک بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ تو اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ کیا نام ہے؟ سورہ اخلاص۔ اس کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے۔ یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 112 نمبر کی سورت ہے، 30ویں پارے میں ہے۔ دیکھنی ہے تو کون آیا؟ اس میں 4 آیات ہیں، ہمارا تو نام مان کہا۔ ایک رکوع ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 22ویں نمبر کی سورت ہے۔ میں نے بتایا اس سورت کو سورہ توحید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مضمون اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا دوسروں سے بے نیاز اور مخلوق کا اللہ کی طرف محتاج ہونا بتایا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن بتایا گیا ہے، یعنی سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی 3 مرتبہ کوئی اس سورت کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھے تو اس کو ایک قرآن کریم مکمل کا ثواب ملے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن سورہ اخلاص سے محبت کرے گا، یعنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سورت کو زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں کوئی دوسری سورت بھی پڑھتے تھے، لیکن اس میں سورہ اخلاص بھی ضرور پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کری کیونکہ وہ صحابی امام تھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا بھائی کیوں پڑھتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے عشق ہے، محبت ہے،
تو آپ نے فرمایا جاؤ تمہاری اس صورت سے محبت اور عشق تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو مومن کی شان یہ ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کی دن کا آغاز، اس کے دن کی اسٹارٹنگ اور شروعات اللہ کے توحید کا اقرار اور شرک سے بری ہونے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی سورت پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھ لی جائے تو درست ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس لیے یہ عمل مسنون ہوگا، سنت ہوگا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ہماری جو دن کی سٹارٹنگ ہوگی وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ کہ میں اللہ کی ہی عبادت کرتی ہوں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے تجربات الصالحین یعنی نیک لوگوں کے تجربے میں ایک وظیفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت، کوئی باہر سے آیا، گھر میں انٹر کرتے وقت 3 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ 3 کام یہ ہیں جس کو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ گھر میں داخل سلام کرے، چاہے سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ایک درود ہو گیا۔ اس کے بعد جو درود ہے اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یہ الگ علیحدہ ہے۔ افضل درود یہی ہے، یعنی بہت سارے درود ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، آپ کی احادیث سے ثابت ہیں، لیکن ان درودوں میں سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا اور سب سے بہتر اور سب سے افضل درود وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو پہلا کام گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کریں، دوسرا کام درود شریف پڑھے، تیسرا کام سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں، یا اس کے رزق کی برکت جو اس کی بدعملیوں کی وجہ سے اٹھ گئی ہے اس رزق کی برکت کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ تو قرآن سورہ اخلاص کی فضیلت میں سے ہو گیا۔ اب سورہ اخلاص کی فضیلت کے بعد ہم آتے ہیں کہ سورہ اخلاص کا نازل کیوں ہوئی، کیا وجہ رہی، کیا ریزن رہا جس کی وجہ سے اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مکہ کے لوگوں سے کہا ایک اللہ کو مانو، جو تم نے جو 360 ہر چیز کے لیے ایک نیا معبود بنا رکھا ہے یہ صرف محتاج ہیں، یہ ناتواں کمزور ہیں، ان کو معبود نہ بناؤ۔ معبود تو وہ ہے جو ایک ہے، تنہا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کون سے اللہ کی دعوت دیتے ہو؟ تمہارا اللہ کیسا ہے، اس کا کیا اتہاس ہے، کوئی تاریخ ہو، کوئی اس کی کوئی اتہاس ہو تو بتاؤ۔ کیونکہ مکہ کے 360 بتوں میں 4 بت بہت مشہور تھے، 4 مورتیاں، 4 بت، 4 صنم بہت مشہور تھے، جو ہر قبیلے میں جن کی پوجا ارچنا اور جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک لات تھا، ایک منات تھا، ایک عزا تھا، ایک حبل تھا۔ یہ 4 بت تھے اور ان کے ہر بت کی ایک تاریخ اور اتہاس تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے نازل پر اللہ کے تعارف کو بتایا، اللہ کی پہچان بتائی کہ اللہ کون ہے، اور 4 آیتوں میں بتائی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، تو قل بڑے کاف سے کہنا ہے، چھوٹے کاف سے قل نہیں کہنا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل کے معنی اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک آیت ہو گئی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کا نام صمد ہو تو صرف صمد نہیں رکھنا چاہیے، پورا نام عبد الصمد ہوتا ہے۔ صمد تو اللہ ہے، اللہ کے بندے تو عبد الصمد ہوا کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے سرکل میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں کسی کا نام عبد الصمد ہوتا ہے لیکن اس کو سمد بولتے ہیں، تو الصمد بولنا درست نہیں ہے، پورا نام بولا جائے عبد الصمد۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں پر کچھ نام عبداللہ ہوتے ہیں تو صرف اللہ نہیں بولتے بلکہ عبداللہ بولتے ہیں، اسی طریقے سے خالق ہے، رازق ہے، غفار ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کے ساتھ عبد لگا کر بولا جائے، عبد الخالق یا عبد الرازق، عبد الغفار، یہ اس طریقے سے بولنا چاہیے۔ بہرحال اللہ الصمد کے معنی اللہ بے نیاز ہے۔ پھر آگے فرمایا لم یلد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ کا کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں۔ لم یلد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یولد، اور نہ ہی اللہ سے کوئی اور پیدا ہوا، یعنی اللہ کے کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر اور اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں پر کفوا پڑھ دیتے، کفو نہیں، کفوا احد، یہ تو پوری صورت ہو گئی، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس صورت میں جو فضیلت بتائی، جو ترجمہ بتایا اس کو، اب بعض مرتبہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ اللہ سے پہلے کون تھا، دنیا اللہ کہاں تھا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو ایسے وسوسے آئیں تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس طرح کے وسوسے پر وسوسے جب آتے ہیں تو شیطان بہت دور تک لے جاتا ہے، اس لیے کچھ وسوسے ایسے آتے ہیں جن پر کو بیان نہیں کیا جاتا، لہذا ایسے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ یہ تو آپ کا ہو گیا قرآن کا سبق۔ اب ہم آتے ہیں، ارے بہنوں چپ ہو جاؤ نا، اپنے گھر کی بات ہو چپ چاپ سے سن لو نا۔ دعا کے پر آتے ہیں، ہم نے کھانے کی سنتیں ہو گئی، کھانے کی دعا بھی ہو گئی، اب آپ کہیں دعوت کھانے کے بعد کی دعا۔ بعض مرتبہ ہم دعوت کھانے پہنچتے ہیں، دوسرے کے یہاں دعوت کھاتے ہیں، دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا، اس وقت ہمیں کیا دعا مانگنا چاہیے اور اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ ہے اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو یہ دعوت میں جب ہم جائیں، چاہے ناشتہ ہی کریں، چاہے چائے اور کولڈ ڈرنک پیئیں، چاہے کھانا کھائیں، اس کے یہاں کا کھانا کھانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھیں، کون سی؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ یہ آپ کی دعا سنت میں ہو گئی یہ چیز۔ اب ہم آتے ہیں
5 کلموں میں 5واں کلمہ کیا ہے؟ 4 کلمے تو آپ کے یاد ہی ہو گئے. 5واں کلمہ ہے استغفار. استغفار نہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ استغفار ہے یا استغفار، تو یاد رکھیے گا نام ہے استغفار. 5واں کلمہ استغفار. اور جب پڑھیں گے تو استغفر اللہ پڑھیں گے تو استغفر اللہ، اور نام کیا ہے؟ استغفار. اور 5واں کلمہ کیا ہے؟ اللہم انی استغفروک. استغفروک ایک چھوٹا ہے 5واں کلمہ، ایک بڑا ہے. تو پہلے میں آپ کو چھوٹا والا یاد کراتا ہوں، دونوں یاد کریں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفروک لما لا اعلم. لما لا اعلم. دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفروک لما لا اعلم. اس کا معنی ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں اور اس حال میں کہ میں اس کو نہ جانتا ہوں. یعنی کہ اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا. یہ تو 5واں کلمہ چھوٹا والا ہے. اور بڑا والا بڑا والا استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 5واں کلمہ استغفار ہے. 4 تک کا یاد ہے، 5واں بھلائی گئے. اور یہ 5واں کلمہ اتنا اچھا ہے، اس کے اندر کلمہ ہے، لیکن بعض مرتبہ اس کو ہمارے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو یا ہم بھی پڑھ رہے ہوں تو جہاں پر سرن آتا تو شاید ہاف مائنڈ نہیں. اس طرح سے سوچنا بھی نہیں چاہیے. یہ اللہ کے رسول کے بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ مذاق ہے. معنی کیا ہے؟ اللہم انی استغفروک استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں من کل ذنب ہر گناہ سے، اذنبتہ عمدا جس کو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، او خطأ یا بھولے سے نادانی میں کیا ہے، سرن چھپ کر کیا ہے، کھلا کیا ہے. تو سرن کے معنی چھپ کر، علانیہ کھلم کھلا کر، سرن اولانیت. واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، من الذنب الذی اعلم اس گناہ کی طرف سے، ومن الذنب الذی لا اعلم اور اس گناہ کی طرف سے بھی جس کو میں نہیں جانتا. انت علام الغیوب تو غیبوں کو جاننے والا ہے، ستار الغیوب اور عیبوں کو چھپانے والا ہے، وغفار الذنوب اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے پلیز اپنا مائک آف کر دیجیے، بڑا عظمت والا ہے. تو یہ تو 5واں کلمہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں وضو کی سنتیں ہو گئیں، وضو کے فرائض ہو گئے. اب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ سمجھ لیا جائے، اور یہ سمجھنے کے بعد بہت سارے مسئلے حل ہو جائے. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انہیں نواقض وضو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نواقض وضو. نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن کے ہو جانے سے یا جن چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے.
8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ پہلی چیز پاخانہ پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، جیسے کہ ریح ہوا کا ہے، ہوا پاس ہو جائے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیڑے پیٹ میں ہو جاتے ہیں، صرف کیڑے کیڑے نکل آئے، یا کسی طریقے سے بہت زیادہ تربوز یا کوئلے وغیرہ کھا لیے ہوتے ہیں بچے نے، تو ان راستوں سے تربوز یا کیلے نکلے۔ بہرحال ان دونوں راستوں سے پیشاب یا پاخانے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی نکل گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی بھی جگہ سے خون یا پیپ نکل کر اس جگہ تک بہہ جانا جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سل کے بٹے سے ہم مسالہ پیس رہے اور انگلی میں سل کا بٹا پڑا تو اس میں خون جو ہے جم جاتا ہے، خون باہر نہیں نکلتا، اندر ہی اندر رہتا ہے، اور کھال کالی سی ہو جاتی ہے، اسپاٹس آ جاتا ہے، داغ سا۔ تو یہاں خون نکلا بھی ہے، بہا بھی ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خون جو بہا ہے وہ کھال کے اندر ہی بہا ہے، اور کھال کے اندر بہ رہا ہے، تو اس سے نہ تو کھال کے اندر کا دھونا نہ تو وضو میں فرض ہے اور نہ سنت میں اور نہ غسل میں فرض ہے۔ تو لہذا بدن کے کسی بھی مقام سے کسی بھی جگہ سے خون یا پیپ نکل کر بہ جائے تو ابھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کسی کے آنکھ میں کوئی ناخن لگا، آنکھ لال ہو گئی، خون نکلا، لیکن اندر ہی اندر رہا، بہا نہیں، تو ابھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ کے اندر کا دھونا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں فرض ہے۔